बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 दिसंबर 2023 है, दिन है सोमवार का। काजी फैसल साहब की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर रेफरेंस के हवाले से एक बेंच तश्कील दिया गया है। 9 रुकनी बेंच है जिसने कल 12 दिसंबर बरोज़ मंगल 2023 को इस केस की समाअत करनी है। काजी फैसल साहब इस बेंच के सरबराह हैं। कौन से जज बेंच का हिस्सा हैं वो सारे का सारा हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये रिपोर्ट वकार मुस्तफ़ा की तरफ से BBC की वेबसाइट पर जारी की गई है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, उनकी फांसी के बारे में, जो बेंच लाहौर हाई कोर्ट में बना था उसके बारे में, और जो बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसमें कौन कौन से जज साहिबान शामिल थे, किन जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा था और क्या कुछ हुआ था, वो सारा कुछ हम आपके सामने रखते हैं। ये BBC की रिपोर्ट है, मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी राय आखिर पर देंगे। आइए आपको ले चलते हैं BBC की इस रिपोर्ट की तरफ। मैंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वल्द शाहनवाज भुट्टो सकना अल मुर्तज़ा लाड़काना के जनाब क्या हैरत से ये कहते हुए लाहौर के इचरा थाने के SHO इंस्पेक्टर अब्दुल हई के हाथ से कलम गिर गया। 1974 में 10 और 11 नवंबर की रात के आखिरी पहर होने वाले इस मुकालमे के रावी और तब कौमी असम्बली के रुकन और तहरीक इस्तक़लाल के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक उन्होंने अपना कहा दोहराया। अहमद रज़ा कसूरी, उनकी वालदा और खाला चंद घंटे पहले हुए इस हमले में बच गए थे जिसमें उनके वालिद शदीद ज़ख्मी हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि आया उन्हें किसी पर शक है तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया था। कुछ अर्सा कबल अहमद रज़ा कसूरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो अभी पुलिस से यही लिखवाने की कोशिश कर रहे थे कि लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के सर्जन ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें बताया कि उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद रज़ा कसूरी ने इस हमले का हदफ खुद को करार देते हुए पुलिस के सामने अपने बयान में इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धरा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे? BBC की रिपोर्ट में कहा गया है, सिंध के सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ 5 जनवरी 1928 को पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बम्बई में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बर्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की आला तालीम के बाद लिंकन इन से वकालत पास की। 1953 में कराची वापस आए और कानून पढ़ाने के साथ साथ कुछ अर्सा वकालत भी की। 1957 और 1958 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरकारी वफूद में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी साल जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने 27 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा दिया तो इस 30 साला नौजवान वकील को अपना वज़ीर तजारत बनाया। बाद में 6-7 वज़ारतें उनके पास रहीं। 24 जनवरी 1963 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने, लेकिन 17 जून 1966 को अयूब ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की राहें जुदा हो गईं। 30 नवंबर 1967 को अपनी नई सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के सिर्फ 3 साल बाद 1970 के इंतखाबात में मौजूदा या मगरबी पाकिस्तान में कुल 138 में से 81 नशिस्तें हासिल की और ख़ुद 5 हलकों से मुंतखब हुए। मशरक़ी पाकिस्तान की अवामी लीग ने कुल 300 में से 160 सीटें जीती थीं और हुकूमत बनाने की हकदार थी, लेकिन ऐसा न हो सका और दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। BBC की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि 20 दिसंबर 1971 को जनरल याहिया ख़ान, जो 1969 में अयूब ख़ान के बाद बरसरे इक़्तिदार आए, उन्होंने आइन की अदम मौजूदगी में बतौर सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपने इख्तियारात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सपुर्द कर दिए। 20 अप्रैल 1972 को अबूरी आइन के निफाज के साथ ये मार्शल लॉ ख़त्म हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 21 अप्रैल 1972 को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का पहला मुतफ़िका आइन नाफिज हुआ तो
بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا۔ لاہور کے تھانے دار کے ہاتھ سے قلم گرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ تب وزیر اعظم تھے۔ بہرحال احمد رضا قصوری کے مطابق انہوں نے فرد کے ذریعے بھٹو کو اپنے والد کے قتل میں نامزد کر دیا اور اسی کی بنیاد پر FIR درج ہوئی۔ اس وقت کے پنجاب پولیس کے سربراہ راؤ عبدالرشید کے مطابق احمد رضا قصوری کی طرف سے قتل کی FIR میں بھٹو کا نام شامل کرنے کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کیا۔ راؤ رشید کے مطابق اگر یہ سازش ہوتی اور بھٹو نے کی ہوتی تو کیا ہم احمد رضا قصوری سے کہتے جو چاہو FIR دے دو۔ احمد رضا قصوری نے بھٹو پر الزام کیوں لگایا؟ 1966 میں جب بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مستعفی ہو کر ٹرین سے واپس لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور آئے تو ان کا استقبال کرنے والوں میں قصوری نمایاں تھے۔ قصوری کہتے ہیں کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہی بھٹو کے سیلون میں ان کی ملاقات ہوئی اور دوستی کا آغاز ہوا۔ پھر بھٹو کو قصور آنے کی دعوت دی گئی۔ احمد رضا قصوری کا کہنا ہے کہ پہلے میں انہیں بابا بلے شاہ کے مزار پر لے گیا جہاں دستار بندی ہوئی۔ حویلی کی جانب واپسی کے دوران میں نے بھٹو سے پوچھا کہ کیا وہ ان بزرگ کے بارے میں جانتے ہیں جن کے مزار پر میں انہیں لے کر گیا تھا؟ بھٹو نے جواب دیا بہت کم۔ میں نے کہا یہ پنجاب کے بہت بڑے انقلابی تھے، 300 سال انہوں نے اسٹیٹس کو توڑا، ان کا کلام بہت پاورفل ہے۔ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ منگ دیو بندے اللہ کولوں، جلی گلی کلی۔ بھٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جلی ہے کپڑا، گلی ہے روٹی اور کلی ہے مکان۔ بھٹو نے کہا کیوں نہ ہم اسے اپنے منشور کا حصہ بنا لیں، تو یہ نعرہ قصور سے لیا گیا، حضرت بلے شاہ سے روٹی، کپڑا اور مکان۔ پھر پیپلز پارٹی کے باقاعدہ قیام سے 3 دن پہلے قصور میں انہی کی رہائش گاہ پر بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ دسمبر 1970 میں احمد رضا قصوری پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قصور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، مگر انتخابات کے کچھ عرصے بعد پارٹی کے چیئرمین سے ان کے اختلافات کا آغاز بھٹو کے اس اعلان سے ہوا کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں بلائے جانے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، نہ ہی کسی اور رکن اسمبلی کو ایسا کرنے دیں گے۔ بعض اخباروں نے لکھا کہ ایسا کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ احمد رضا قصوری اس اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے، لیکن یہ اجلاس منعقد نہیں ہوا۔ یہیں سے بھٹو اور قصوری کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ BBC نے مزید کہا ہے کہ عقیل جعفری کی تحقیق کہ جب قصوری واپس آئے تو بھٹو نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے پر قصوری سے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ طلب کر لیا، مگر قصوری نے انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ نشست پیپلز پارٹی کی بدولت نہیں بلکہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پر جیتی ہے۔ بھٹو نے میرائے خالد حنیف رامے اور یعقوب خان کے الزامات کی روشنی میں احمد رضا قصوری کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا۔ اگلے دن قصوری نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو کو پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ سے برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ 6 جون 1971 کو پیپلز پارٹی کی مجلس عملہ نے قصوری کو باضابطہ طور پر پارٹی کی رکنیت سے خارج کر دیا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو اور قصوری کے مابین اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ بھٹو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ 1972 میں جب قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہوئے تو احمد رضا قصوری نے PPP کے حوالے سے جیتی نشست چھوڑے بغیر شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 1973 میں آئین منظوری کے لیے ایوان میں پیش ہوا تو قصوری ان 3 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ اسمبلی میں قصوری کی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف تقاریر جاری رہیں۔ 4 جون 1974 کو بھٹو نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا آئین پر حزب اختلاف کا شور اور واویلا بلا جواز ہے، کیونکہ حزب اختلاف کے تمام ارکان نے آئین پر دستخط کیے ہیں اور یہ ایک متفقہ آئین ہے۔ اس پر قصوری نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا رتو ڈیروں سے آنے والے فاضل مقرر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین پر سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ متفقہ آئین ہے۔
اس مداخلت اور ان ریمارکس پر بھٹو طیش میں آ گئے اور انہوں نے قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کو بہت برداشت کر لیا ہے، یہ مجسم زہر قاتل ہے، اب ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی میں بھٹو کی اس تقریر کے کوئی 5 ماہ بعد 11 نومبر 1974 کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اگلے روز یعنی 12 نومبر کو انگریزی روزنامہ ڈان نے خبر دی کہ تحریک استقلال کے سربراہ اصغر خان نے لاہور میں سیاست دان اور انسانی حقوق کے وکیل میاں محمود علی قصوری کی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ قاتلوں نے احمد رضا قصوری کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سے پہلے بھی ان پر 3 بار حملہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اب تک 24 سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کو قتل کیا جا چکا ہے جن کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ محمود علی قصوری نے حکومت پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، اب تک قومی اسمبلی کے رکن ڈاکٹر نذیر احمد خان، عبدالصمد اچکزئی، مولانا شمس الدین، خواجہ محمد رفیق اور دوسرے سیاسی رہنما قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قتل کا سلسلہ بند کیا جائے۔ قصوری اپنے والد کے قتل کے 9 دن بعد 20 نومبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں سرخ رنگ کے سیال کی ایک بوتل سمیت آئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس بوتل میں ان کے والد کا خون ہے۔ وہ ایک خون آلود قمیض بھی ساتھ لے کر آئے اور اعلان کیا کہ حکومت کے ارکان پارلیمنٹ پر قاتلانہ حملوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ٹی سی ایم کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں قصوری نے بتایا کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ بھٹو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے شیخ شفیع الرحمان کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے واقعے کی تحقیقات پر مامور کیا تھا۔ اس ٹریبونل نے 26 فروری 1975 کو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی، لیکن حکومت نے وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آنے دی اور اکتوبر 1975 میں ہی مقدمے کو قاتلوں کا سراغ نہ ملنے پر داخلے دفتر کر دیا گیا۔ احمد رضا قصوری کی پیپلز پارٹی میں واپسی۔ عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں کہ احمد رضا قصوری نے ٹریبیونل میں اپنے بیان حلفی میں تسلیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہی ہوا ہو۔ جو ہی ٹریبیونل کی رپورٹ مکمل ہوئی، قصوری نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انہیں علم تھا کہ قصور پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے اور پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھٹو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ قصوری نے وزیر اعظم کو رکت آمیز خطوط لکھے۔ وزیر اعظم نے آخر کار قصوری کو پارٹی کی صفوں میں واپس لینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ 6 اپریل 1976 کو انہوں نے بیگم نصرت بھٹو سے ملاقات میں ان سے درخواست کی کہ وہ پارٹی میں ان کی واپسی کے موقع پر اپنی موجودگی سے عزت بخشیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ماڈل ٹاؤن لاہور کی قیام گاہ پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں اپنی دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اس استقبالیے میں انہوں نے وزیر اعظم کی بے حد تعریف کی۔ ان کی والدہ بیگم نواب محمد احمد خان قصوری نے سرعام اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم پر اپنے تمام بیٹے قربان کر دیں گی کیونکہ وزیر اعظم بھٹو کے بغیر پاکستان باقی نہیں رہے گا۔ قصوری نے جنوری 1977 میں قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی زرعی اصلاحات کی بھی تعریف کی۔ بہرحال مارچ 1977 کے انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے احمد رضا قصوری کو ٹکٹ نہیں دیا۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے ان کو متلون مزاج قرار دیا۔ بھٹو کو کس مقدمے میں سزا ہوئی؟ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ احمد رضا قصوری کے مطابق انہوں نے لگ بھگ 1 ہفتے بعد لاہور کے سیشن جج کی عدالت میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا استغاثہ دائر کیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ملزمان طاقتور ہیں، اس لیے عدالت اپنی اوریجنل کرمنل جوریڈکشن میں اس مقدمے کو اپنے پاس ٹرانسفر کر لے۔ ہائی کورٹ نے 7 FIR لگی دیکھ کر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا۔ ان کی بجائے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل راشد عزیز خان پیش ہوئے۔
جنہوں نے اپنے کلائنٹ پنجاب حکومت سے رہنمائی لینے کے لیے 15 دن کی مہلت مانگی۔ 15 دن بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم کیس لے کر آ رہے ہیں، تو ہم نے اپنا استغاثہ اس میں ضم کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم صمدانی نے 13 ستمبر کو ثبوتوں کو متضاد اور نامکمل قرار دیتے ہوئے بھٹو کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 17 ستمبر کو نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں انہیں پھر گرفتار کیا گیا، مگر اس بار مارشل لا قوانین کے تحت، اور پھر 1 ماہ بعد بھٹو کے ٹرائل کا آغاز کیا گیا۔ بھٹو کو سزا سنانے والے جج کون تھے اور کیسے متنازع بنے؟ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق صحافی سید صفدر گردیزی کی تحقیق ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے اپنی سربراہی میں جسٹس ذکی الدین پال، جسٹس ایم ایس ایچ قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز خان پر مشتمل 5 رکنی بینچ تشکیل دیا اور بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے والے جسٹس صمدانی کو بینچ سے باہر رکھا۔ ماہر قانون حامد خان ایڈوکیٹ نے اپنی کتاب پاکستان کی آئینی و سیاسی تاریخ میں لکھا ہے کہ مولوی مشتاق نے بینچ کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا۔ ذکی الدین پال بھٹو کے سخت مخالف تھے، آفتاب حسین مولوی مشتاق کے منظور نظر تھے اور انہوں نے انہی کے مطابق چلنا تھا۔ باقی 2 ججز اختلافی فیصلے نہ لکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی اناد اور نفرت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ان کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے جنون کی حد تک خواہش میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بننا بھی قبول نہ کیا۔ بھٹو کی حکومت نے ان سے 8 سال جونیئر جسٹس اسلم ریاض کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا، مگر بھٹو کے خلاف دل میں مستقل اناد پال لیا۔ ضیاء الحق نے اس ذاتی رنجش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں قائم مقام چیف جسٹس بنایا۔ بھٹو ان کی نفرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ مقدمے کی منتقلی کی ان کی درخواست کو بھی مولوی مشتاق نے اپنے چیمبر میں سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ فیڈرل سیکورٹی فورس کے دیگر 4 اہلکاروں کا ٹرائل بھی اسی مقدمے میں ہو رہا تھا۔ ابتدا میں کورٹ کی کارروائی عام لوگوں کے لیے کھلی تھی، مگر 25 جنوری 1978 کے بعد اسے خفیہ قرار دے دیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ متنازع فیصلہ اس سب ہیڈنگ کے تحت بی بی سی کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے، عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ قانونی تضادات کا مجموعہ تھا۔ سزا کے اعلان کے بعد کسی مصنف کے نام کے بغیر نیشنل کمیٹی کراچی کی جانب سے بھٹو دور حکومت اور مقدمہ کے حقائق کے عنوان سے 82 صفحوں پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کیا گیا۔ کتابچے کے تعارف میں لکھا گیا کہ اس کے پہلے حصے میں بھٹو کے دور اقتدار کی چند جھلکیاں ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی نظر میں قانون، اداروں اور لوگوں کے شہری اور بنیادی حقوق کی کیا وقت تھی، اور دوسرے حصے میں ان فوجداری کے عام قوانین اور ضابطوں کا ذکر ہے جن کے تحت کارروائی کی گئی۔ کتابچے کی زبان اور ترتیب صاف بتا رہی تھی کہ اسے فیصلے اور سرکار کے دفاع اور تحسین کی غرض سے چھاپا گیا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کئی ملکوں کے سربراہوں کی جانب سے رحم کی اپیل کے تناظر میں 26 مارچ 1978 کو روزنامہ دی سن میں سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کے حوالے سے بیوہ کی اپیل شائع کی گئی۔ راولپنڈی ڈیٹ لائن سے یہ خبر یوں تھی کہ نواب محمد احمد خان کی بیگم نے آج ایک اپیل جاری کی ہے جس کا عنوان ہے انصاف ہی رحم ہے، انصاف سے روگردانی رحم نہیں۔ اس کا آخری جملہ تھا خدا کے واسطے اس بدی کا خاتمہ کر دو تاکہ قانون کے پابند شہری امن اور سکون سے زندہ رہ سکیں۔ سپریم کورٹ نے 6 فروری 1979 کو 4 اور 3 کے تناسب سے منقسم فیصلے میں ہائی کورٹ کی سزا کو بحال رکھا۔ اس فیصلے میں 3 ججوں جسٹس کرم الہی چوہان، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس صفدر شاہ، جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس محمد حلیم نے اختلافی نوٹ لکھے۔
جسٹس انوار الحق کاسٹنگ ووٹ کا حق استعمال کر کے فیصلے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کر گئے۔ فیصلہ دینے والا بینچ ابتدا میں 9 ججوں پر مشتمل تھا، مگر تکنیکی انداز میں 2 ججوں کو مطلوبہ فیصلے کی راہ ہموار کرنے کے لیے بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ حامد خان کے مطابق ایک جج جسٹس کیسر خان کو مقدمے کی سماعت تک بینچ میں ایڈ ہاک جج کے طور پر شامل رکھا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ دوران سماعت ٹرائل کورٹ کے بارے میں ان کے مخالفانہ خیالات کا اظہار تھا۔ حامد خان لکھتے ہیں، بیماری سے صحت یابی کے باوجود دوسرے جج جسٹس وحید الدین کو بینچ میں شامل رہنے کی اجازت نہ دی گئی، حالانکہ انہوں نے اس کی استدعا بھی کی تھی۔ چیف جسٹس نے ان کا ارادہ جان لیا تھا کہ وہ بھٹو کی رہائی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ صحافی افتخار احمد نے جیو نیوز کے پروگرام جواب دہ کے لیے سابق جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کا موقف یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی لیگل ٹیم نے پوری محنت نہیں کی ہوئی تھی اور اسی بنا پر وہ یہ مقدمہ ہار گئے۔ عمومی طور پر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جج دباؤ میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں اس ٹرائل میں جسٹس مشتاق حسین اور جسٹس انوار الحق کے بھٹو کے خلاف عناد کو سمجھنا ہوگا۔ مولوی مشتاق حسین سمجھتے تھے کہ جسٹس ریاض حسین کی بجائے انہیں چیف جسٹس بننا چاہیے تھا اور بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اسی طرح بھٹو صاحب نے 6ٹی آئینی ترمیم کے ذریعے جسٹس محمد یعقوب علی خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، جس کی بنا پر جسٹس انوار سپریم کورٹ کے چیف نہ بن سکے۔ اس کا انہیں بہت دکھ ہوا۔ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو ضیاء الحق نے جسٹس یعقوب کو جبری ریٹائر کر کے انہیں سپریم کورٹ کا چیف بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی اپیل جس بینچ نے سنی، اس کی سربراہی چیف جسٹس انوار الحق کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، تاہم اس میں صدر کے پاس رحم کے اختیار کو استعمال کرنے کا راستہ دکھا دیا گیا۔ رحم کی درخواست کے بارے میں اس وقت کے سیکرٹری برائے امور داخلہ رویداد خان اپنی کتاب پاکستانی انقلاب کے دہانے پر میں لکھتے ہیں کہ 1 اپریل 1979 کو وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان اور جنرل KM عارف بھٹو کیس کی سمری لے کر ضیاء الحق کے پاس گئے۔ رویداد خان کے مطابق ارشاد خان نے انہیں بتایا کہ جب وہ سمری لے کر صدر کے پاس گئے تو صدر نے رحم کی عرضداشت کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا اور بغیر پڑھے ہی مسترد کر دیا۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو رات کے دوسرے پہر پھانسی دے دی گئی۔ سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق اس تناظر میں اگر بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے بل پر دوبارہ آ گئے تو آئین میں بغاوت کی شق آرٹیکل 6 کے تحت ضیاء الحق کا ٹرائل کریں گے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، چنانچہ یہ سزا اس طور سے طے شدہ تھی کہ ضیاء الحق نے یقینی بنایا کہ بھٹو کو سزا ہو تاکہ وہ خود بچ جائیں اور ان کا اقتدار بھی محفوظ رہے۔ افتخار احمد پیپل پارٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ اس سزا سے ان کے خیال میں جمہوری عمل رک گیا۔ اس سیاسی پارٹی کو بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کارکنوں کو جیلوں میں جانا پڑا، تشدد گاہوں میں جانا پڑا، کوڑے کھانا پڑے، بہت سے کارکنوں کو ملک چھوڑنا پڑا اور یہ پاکستان میں جمہوری عمل کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کا آغاز تھا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس سزا سے پاکستان کے جمہوری کریڈینشلز کو نقصان پہنچا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تصب پر سوال کھڑے ہو گئے۔ 1988 تک پیپلز پارٹی کو دبایا گیا، لوگوں کو نااہل کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کار ماجد نظامی کے مطابق اس کے بعد ملک میں سیاست یکسر تبدیل ہو گئی۔ سیاسی جماعتوں کے مابین نفرتوں میں شدت آ گئی۔ بھٹو اور اینٹی بھٹو 2 کیمپ بن گئے اور ریاست کو بطور تاوان 5 مرتبہ صوبائی حکومت اور 3 مرتبہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو دینا پڑی۔ بھٹو کے صدارتی ریفرنس کب دائر ہوا، اس میں کیا استدعا کی گئی، یہ سب ہیڈنگ ہے BBC کی اس رپورٹ کا۔ اس میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے اصل فیصلے کو بعد کے کسی بھی مقدمے میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ سزا پر عمل درآمد کے تقریباً 32 سال بعد 2011 میں اس وقت کے صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ایک ریفرنس میں بھٹو کے ٹرائل اور پھانسی پر نظر ثانی کے حوالے سے
عدالت سے رائے طلب کی گئی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کے ججوں پر دباؤ کے بیان کو بنیاد بنا کر بھیجا گیا۔ یہ صدارتی ریفرنس 5 سوالات پر مبنی تھا۔ پہلا سوال، کیا بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسرا سوال، کیا بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال، کیا بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا؟ چوتھا سوال، کیا بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ پانچواں سوال، کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ اس صدارتی ریفرنس پر اب تک سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو اور آخری سماعت 12 نومبر 2012 کو ہوئی۔ پہلی 5 سماعتیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 11 رکنی لارجر بینچ نے کی، جبکہ آخری سماعت 9 رکنی بینچ نے کی۔ ایڈوکیٹ بابر اعوان نے ابتدا میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کی، لیکن بعد میں عدالت کی تنقید کے باعث انہیں معطل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل اعتزاز احسن بھی پارٹی رہنما اقبال حیدر کی نماز جنازہ کی وجہ سے آخری سماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ نے معاونت کے لیے کئی قانونی ماہرین کو بھی نامزد کیا، جن میں سے کچھ انتقال کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس سزا کو ہمیشہ ہی ایک عدالتی قتل قرار دیا، مگر اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ماجد نظامی کے مطابق پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شاید اس لیے اس پر کارروائی نہیں کی کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے اگر مگر وابستہ ہیں، اور بنیادی سوال یہی تھا کہ اگر بھٹو کے کہنے پر یہ قتل نہیں ہوا تو کس کے کہنے پر ہوا اور اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ تو مقدمہ ری اوپن ہو جانا تھا، اور ری اوپن ہونے میں بہت سے مسائل تھے اور ہیں۔ اکثر لوگ فوت ہو چکے ہیں، کئی اداروں کے لوگ متنازع ہو جانا تھے، تو اس طرح کے کئی سوالات تھے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ریفرنس پوائنٹ سکورنگ ہی تھا۔ بھٹو کے خلاف بنیادی مدعی احمد رضا قصوری نے کیس کو دوبارہ کھولنے کی مخالفت کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ماجد نظامی کا کہنا تھا کہ بھٹو کے دور میں قتل ہونے والے دیگر سیاسی رہنماؤں کے جماعتوں کی طرف سے بھی بیانات آنے لگے۔ جب یہ ریفرنس فائل ہوا تو کہا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر قتل کیے جانے والے رہنماؤں کے مقدمات بھی دوبارہ سنے جائیں، تو شاید اس وقت کی عدلیہ کے ذہن میں آیا ہو کہ پھر یہ تمام گڑھے مردے پھر اکھاڑنا پڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے خواجہ رفیق کے قتل پر آواز اٹھائی۔ جماعت اسلامی نے کہا ڈاکٹر نذیر کے قتل کا فیصلہ ہونا باقی ہے، تو شاید یہ مسئلتیں ہوں کہ اس پر پردہ پڑا رہنے دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائصہ کی سربراہی میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس مسرت حلالی پر مشتمل ایک 9 رکنی بینچ 12 دسمبر کو ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ 12 دسمبر یعنی آج 9 دسمبر ہے، کل منگل کو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ماجد نظامی کے مطابق اگر اس ریفرنس پر فیصلہ ہوا تو اس کی حیثیت علامتی ہوگی۔ افتخار احمد کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کی حقیقت کی درستگی ہوگی، جبکہ سہیل بڑائچ مانتے ہیں کہ فیصلے کی علامتی اور تاریخی حیثیت ہوگی کہ عدلیہ پر سے سیاہ دھبا دھل جائے گا۔ یہ تھی BBC کی رپورٹ جو آپ کے سامنے مینوا ہم نے رکھ دی۔ ایک بار پھر نوٹ کر لیں، آج جب یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آج ہی اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں، آج 11 دسمبر 2023 ہے۔ کل 12 دسمبر کو کیس کی پہلی سماعت ہونی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے معاملہ آگے چلے گا ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا دی گئی ہے کہ تاریخ میں یہ رقم رہے، تاریخ کا یہ حصہ رہے۔ آج کل سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد یا 20 سال بعد بھی پتہ چلے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرڈر کے حوالے سے کیا ہوا، کب ہوا۔ یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی گئی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے۔ آج ہی ایک بیان شائع ہوا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے بلاول آسک CGP ٹو فائنڈ ججز پولیٹیشنز بیہائنڈ بھٹو مرڈر۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے
اپنے بیان میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ بھی نشاندہی کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر میں، ان کے قتل میں، ان کو پھانسی دینے میں کون سے جج صاحبان ملوث تھے، کون سے سیاستدان اس بارے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سوال اپنے نانا کی پھانسی کے حوالے سے اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بینچ بے گناہ قرار دے گا؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قتل نہیں کروایا تھا تو پھر یہ قتل کس نے کروایا تھا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کی طرف سے یہ سارا کچھ بھی سامنے لانے کی توقع ہے۔ کیا وہ یہ سارا کچھ سامنے لائیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو اگر اس میں ملوث نہیں تھے، قتل میں ان کے حکم پر نہیں ہوا تھا، ان کے کہنے پر نہیں ہوا تھا، تو کیا قتل نہیں ہوا؟ قتل تو ہوا ہے، تو پھر قاتل کون تھے؟ کس نے کیا کردار ادا کیا؟ وہ سارے کا سارا یہ بینچ، یہ سپریم کورٹ کیا سامنے لے کر آئے گی۔ ویسے میری اپنی یہ رائے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح سے اس کیس میں ملوث کیا گیا تھا، جج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جج صاحبان خصوصی طور پر مولوی مشتاق اور انوار الحق وہ باعث تھے، وہ متسبب تھے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی ذاتی وجوہات بنا پر پھانسی لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے لگا بھی دیا، جیسا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور انہوں نے پھر بے نظیر بھٹو سے معافی بھی مانگی تھی۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں بڑا پریشان رہتا ہوں کیونکہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی فوجی حکمران کے دباؤ پر لگائی تھی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بے نظیر بھٹو سے بات کی۔ اگلے روز بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں پہ آ گئیں تو انہوں نے ان سے معافی مانگ لی۔ یہ واقعہ مجھے سنایا تھا ڈاکٹر محمد فاروق نے۔ ڈاکٹر محمد فاروق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دست رات تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حراست میں لینے سے 2 ماہ قبل ڈاکٹر محمد فاروق کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، اور 2-3 ماہ تک وہ بدستور نظر بند رہے، لیکن آج کل ان کی نظر بندی ختم ہو چکی ہے۔ اگر جج صاحبان متصب نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہوتا تو تب بھی یہی فیصلہ ہونا تھا، لیکن یہ جج صاحبان اپنا تعصب ظاہر کر گئے، یا تو پھر ایسے ثبوت سامنے آ جاتے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا تھا؟ اس موقع پر بھی اس کا نہیں پتہ چلا۔ تو قاضی فیصل صاحب کا بینچ کیا اس بارے میں تحقیقات کر کے بتا دے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر اگر یہ قتل نہیں ہوا تھا تو پھر کس کے کہنے پر قتل ہوا تھا؟ اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ناکام رہے یہ بتانے میں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، تو پھر کس نے قتل کروایا؟ بہرحال یہ قانونی معاملات ہیں، قانونی موشگافیاں ہیں۔ دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب اس سارے معاملے سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی کر دوں کہ ہم نے یہاں پہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح سے بی بی سی کی طرف سے، وقار مصطفیٰ کی طرف سے یہ تحقیقات کی گئی تھیں، ان کے جو بھی مقاصد سے اکثر کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں، اکثر کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، بہرحال کوئی چیزیں اس میں سے مائنس کی جا سکتی تھی، اس ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے پھر بی بی سی کی پوری رپورٹ جس طرح بھی انہوں نے تحقیقات کر کے بنائی تھی اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔